अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। शक नहीं कि इस्लाम ने औरत को वो मिसाली हुकूक दिए हैं जो कोई दूसरा मज़हब या कोई दूसरा माशरा नहीं दे सका। लेकिन आज हम अपने माशरे के ऊपर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो बहन, बेटियाँ, माएँ हैं, उनको बहुत से हुकूक से महरूम रखा जाता है। और ख़ास तौर पे जिस जिस तरीके से हमारे इस्लाम जैसे अज़ीम दीन ने उनको विरासत के हुकूक दिए हैं, उनसे भी हमारे माशरे में उन्हें महरूम कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि क्या दुनियादार, क्या दीनदार लोग, किसकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, माशरे का हर फ़र्द यानी अक्सरियत जो है वो अपनी बहनों को, अपनी माँओं को इस हुकूक से, विरासत के हुकूक से महरूम रखते हैं। और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ हीले बहाने होते हैं। कभी तो जहेज़ का बहाना होता है, कभी ये होता है कि वो रकम तो शादी में खर्च कर दी गई। इस किस्म के बहानों से जायदाद को हड़प कर लिया जाता है। लोग रिवाज पर तो अमल करते हैं, मगर कुरान और सुन्नत की बात आती है तो फिर उसमें उसको तर्क कर दिया जाता है। और फिर हमारे माशरे में ये भी बात की जाती है कि मगरबी यलगार है, औरतें जो हैं, ख़वातीन या यंग जनरेशन जो है वो अट्रैक्ट हो रही है मगरब की तरफ। मगर हम ये नहीं देखते कि जब हम खुद ख़वातीन को और हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है उसको वो हुकूक नहीं देंगे जो इस्लाम ने प्रपोज़ किए हैं, तो फिर यही होगा कि वो मगरब की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट के में विरासत के मुकदमे पर बात करते हुए जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, वो मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन किस्म के तमाम केसेस को डील करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये माशरे की रीत बन चुकी है कि बहनों और बेटियों को विरासत में से 1 टका भी नहीं दिया जाता। उन्हें डरा धमकाकर विरासत ना लेने पर कायल किया जाता है। ज़मीनों से प्यार करने वाले अपनी विरासत को बचाने के लिए सगी बहनों और बेटियों के वजूद तक से इनकारी हो जाते हैं। इस्लामी माशरे ने ख़वातीन को विरासत में जो हुकूक दिए हैं, इससे कोई इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वक्त आ गया है कि बहनों और बेटियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसी हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पे मिरास और विरासत के मायने मफ़हूम क्या हैं और वालदा, भाइयों, बहनों में विरासत मिरास कैसे तक़सीम होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर्स, काबिल कदर वाजिबुल एहतराम। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर, आप ज़रई तरक्याती बैंक के शरिया एडवाइज़र भी हैं, डॉक्टर मुफ्ती फ़सीह भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर, सीनियर नायब नाज़िम मरकज़िया सिंध, जनाब मोहम्मद मुफ्ती रफ़ीक सल्फ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सबसे बरकातहू। पहले मैं आप ही से गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगा कि ये मिरास और विरासत के मायने और मफ़हूम क्या हैं? जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फ़रमाते हैं, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सूरह अन-निसा के शुरू में और आखिर में विरासत के मसाइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफ़सील के साथ बयान किया है। विरासत का मायना होते हैं हिस्सेदार। विरासत जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका जो तरक़ा होता है, उस तरक़े को विरासत के नाम से ताबीर किया जाता है। वो तरक़ा तक़सीम होता है वारिसीन पर। तो विरासत तक़सीम करने के होने के लिए सबसे पहले एक आदमी की मैयत का होना, फिर वो तरक़े का होना, वो ज़रूरी है, उसके शराइत में से है। और इस्लाम ने सब के हिस्स दिए हैं और बड़ी तफ़सील के साथ इस मौजू को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान किया है। होता ये था वलीद भाई, जहालत के अंदर के बच्चों को, छोटे बच्चों को भी माज़ूल कर दिया जाता था, औरतों को भी महरूम कर दिया जाता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सब के हक़ूक़ कुरान करीम में बयान किए। एक सहाबी रसूल हैं साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उहद के मैदान में शहीद हो गए। जब शहीद हुए तो उनकी 2 बेटियां थीं। ज़ौजा 2 बेटियों को लेके आ गई और आकर कहने लगी कि इनकी मेरे शोहर की विरासत थी हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसके भाई ने कब्ज़ा कर लिया है, लिहाजा ये बच्चियों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इंतज़ार करें हत्ता के यक़ज़िल्लाह, अल्लाह ताला फ़ैसला फरमा देंगे। इतने में कुरान करीम की ये आयतें नाज़िल हुईं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी विरासत के मसाइल बयान किए कि बेटी का कितना हक़ है, बेटों का कितना हक़ है, ज़ौजा का कितना हक़ है। ये सारे हुकूक तफ़सील के साथ बयान किए हैं। सुभान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न रबी के भाई को बुलाया और कहा, देखो ये 2 बेटियां हैं हज़रत साद की, लिहाजा इनको सुलुसान मिलेगा, 2/3 मिलेगा। उनकी जो ज़ौजा है उनको सुमुन यानी 8वां हिस्सा मिलेगा। तो इस्लाम ने विरासत के तफ़सील के साथ बयान किए हैं। रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि, फिर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ज़कर का हिस्सा बयान किया कि मर्द का हिस्सा कितना है,
پھر انثیین بچیوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے اسے اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور یہ حصہ ضرور دینا چاہیے، یہ حق ہے۔ تو وراثت کا مطلب ترکہ ہے، جو ترکہ میت چھوڑ کے جاتی ہے، اور وہ ترکہ کتاب و سنت کے مطابق، جیسا کہ آپ نے آغاز میں فرمایا، وہ کتاب و سنت کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے۔ دیکھیں دیگر مذاہب میں، دیگر ادیان میں خواتین کو محروم رکھا جاتا ہے، جتنے بھی ادیان ہیں۔ یہ ترہ امتیاز ہے اسلام کا کہ انہوں نے خواتین کے بھی حقوق بیان کیے، ان کا بھی ترکہ کے اندر حصہ ذکر کیا کہ اتنا حصہ ان کا موجود ہے۔ اگر ماں ہے خاتون کی صورت میں، اس کا حصہ بیان کیا، اگر بہن ہے تو اس کا حصہ بیان کیا، اگر بیٹی ہے تو اس کا حصہ بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ مفتی وسیع فصیح بٹ صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وراثت کے جو بنیادی احکامات شریعت میں کیا ہوتے ہیں؟ ولید بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وراثت کے شرعی احکامات بہت اہم ہیں، اور آپ اس موضوع کو سمجھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی رکعات جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیے، اپنے احادیث پہ چھوڑ دیا۔ لیکن جو ہے وراثت کے، جیسے کہ سلفی صاحب نے فرمایا، وراثت میں ہر ایک کے حصے بیان کیے، اور اتنی تفصیل سے بیان کی کہ قرآن کریم میں 4 مردوں کے اور 8 عورتوں کے حصے ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ اس سے دیکھیں کہ عورتوں کو، یا ہمیں بحث کا اعتراض ہوتا ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں مل رہا، لیکن زیادہ عورتوں کا ذکر ہے، ڈبل عورتوں کا ذکر ہے۔ تو آپ جو وراثت کے احکام بتا رہے ہیں، یہ سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے وراثت کا علم سیکھو، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، یعنی پوری شریعت کو اگر ہم 2 میں ڈیوائڈ کریں تو ایک حصہ وراثت کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت میں سے یہ علم اٹھا لیا جائے گا، عمل کے اعتبار سے بھی اور لوگوں کے سمجھنے کے لحاظ سے بھی، کہ اس کی ایکسپرٹیز ہے۔ دیکھیں، جب بھی وراثت کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے حصے میں جو بھی انہیریٹنٹ ہے، اس میں 4 طرح کی تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا، اس کے پیسوں میں سے اس کی تجہیز و تکفین سنت کے مطابق۔ پھر دوسرے میں اس کے حقوق و لباد کے جو قرض ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، اور اس میں بھی ہماری بہت کوتاہی ہے کہ ہمارے یہاں صدقے خیرات تو ہو رہا ہوتا ہے، جمعرات وغیرہ ہو رہی، سب ہو رہا ہے، لیکن جو اس کے واجبات حقوق ہیں، جو اس کے اوپر قرض ہیں، جو پیمنٹ کیے بغیر وہ چلا گیا ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی وصیت ہوتی ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اہم چیز ہے جس کے بارے میں اس نے بتانا ہے، اور وہ اس کی وصیت کیے بغیر 2 راتیں گزارے۔ یعنی وصیت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں آپ نہیں جانتے، میرے ذمے کتنی زکوٰۃ دی ہوئے ہے آپ نہیں جانتے، کس کس کی پیمنٹ میں نے دینی ہے، کس کس سپلائر کو میں نے رقم دینی ہے، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ تو مجھے اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے، اور اس میں میرے پاس ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی اپنے پیسوں کو یوٹیلائز کر سکتا ہوں۔ اٹس امیزنگ کہ مرنے کے بعد آپ اپنے پیسوں میں خود سے تبدیلی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اگر آپ 1/3 کی وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ پیسے فلاں مدرسے کو دے دیے جائیں، فلاں کار خیر میں دے دیے جائیں، پھر ان میں سے جو بچے گا اس میں سے جو وراثت تقسیم ہوگی۔ ہمارے یہاں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ مفتی کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کے بیٹے بیٹیاں ان میں تقسیم کر دیں، حالانکہ پہلے 3 چیزیں بھول جاتے ہیں کہ اس کے قرضے بھی ادا کرنے ہیں اور اس کی وصیت بھی پوری کرنی ہے، اور اگر اس نے اپنی نمازوں وغیرہ کی قضا کی بات کی تو اس کا فدیہ بھی ادا کرنا ہے۔ وہ وارث پوچھتے نہیں ہیں، مفتی صاحب بتاتے نہیں ہیں، اور ڈائریکٹ جتنا 100% مال جو ہوتا ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ہماری معاشرے میں غلط ریت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق، خاص طور پہ وراثت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مفتی رفیق سلفی صاحب۔ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں یہ رویہ تو اب عام ہو چکا ہے، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق، خاص طور پہ وراثت کے حوالے سے ایک لینینسی پائی جاتی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس بات کے اوپر ریڈی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہنوں اور ماؤں کو جو ہے وہ حقوق دیں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور اس کے پیچھے اس کے حوالے سے اسلام کیا ہمیں تعلیمات دیتا ہے؟ جی ورید بھائی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اسلام نے تو بیٹیوں کی جیسا ذکر کیا، حقوق بیان کیے ہیں، ان کے حصے تک ذکر کیا۔ یہ انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور انتہائی جہالت اور ظلم کا شکار ہیں کہ جو لوگ بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، ان کے حصے کو ہڑپ اور تلف کر جاتے ہیں۔ مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ حصہ میت کے مرنے کے بعد 3 چیزیں، اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔
بڑے اچھے انداز میں کی. تو سب سے پہلے تکفین اور تجہیز کے سارے چیزیں جو ہیں میت کے ترکے سے ادا کرنی چاہیے, یہ ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تجہیز تکفین ہو گئی, اس کے بعد اس کا قرضہ. دیکھیں قرضے کے متعلق بڑی سخت وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ تک نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے پہلے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے پھر آپ آگے بڑھتے تھے, ورنہ آپ فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کی جنازہ خود ہی پڑھ لو, میں نہیں پڑھ رہا. تو قرضہ بڑا مشکل ہے. اسی طرح اگر اللہ کا قرضہ دینا ہے, حج فرض تھا, استطاعت بھی تھی, حج نہیں کیا, تو ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے اس کے بدلے میں حج کروانا چاہیے. اگر اس نے روزے نہیں رکھے, بیمار تھا, تو فدیہ بھی نہیں دیا, تو یہ بھی قرضہ ہے, یہ ادا کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح 1/3 مال کی وصیت بھی کر سکتا ہے زندگی میں کہ میرا مال فلاں جگہ پہ لگ جائے خیر میں. یعنی 1/3 سے مراد یعنی اس قرضے میں سے نہیں جو چھوڑ کے جا رہا ہے, جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. یعنی اگر وہ ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس میں ثلث مال کی 1/3 مال کی وہ وصیت کر سکتا ہے. اس سے زیادہ مکمل نہیں کر سکتا. اگر مکمل کرے گا تو وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی. اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. آپ نے سوال کیا بچیوں کو کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ لالچ کے طور پر محروم کر دیا جاتا ہے. لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شادی کر دی, ان کو سامان وان دے دیا, جہیز وہیز دے دیا, حق ادا نہیں. جب ان کی شادی ہوئی تھی آپ نے دیا, جب آپ کی بچے کی شادی ہوئی کیا اس پہ خرچے نہیں ہوئے؟ اگر یہاں 10 لاکھ ہوئے ہیں وہاں 50 لاکھ ہوئے تو وہ یاد نہیں آتے؟ جب اسلام نے حصص مقرر کیے, کچھ تو یہاں تک جہالت ہے کہ لوگ اپنی جائیداد بچانے کے لیے قرآن سے شادی کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کی قرآن سے شادی کی, نعوذ باللہ. تو یہ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف زمین ہتھیانے کے لیے, وراثت کو ہتھیانے کے لیے. کہیں شادی کریں گے کہیں اور نہ چلی جائے. اور لوگ یہاں تک اپنے رشتہ داروں یعنی چچے ذات کے علاوہ کہیں شادی نہیں کرتے. یہ بھی جہالت ہے. کیوں کہ ہماری وراثت کہیں اور چلی جائے گی. اللہ نے جب حق دیا ہے اسے مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے. یہ بیٹیوں کا حق ہے جو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا. اور یوصیکم اللہ فی اولادکم, اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کا مطالعہ کریں گے جہاں اللہ نے فرائض بیان کیے ہیں, جہاں اللہ رب العزت نے حصہ ذکر کیے ہیں, تو مرد کے بعد یعنی بیٹے کے بعد دوسرے حصے پر بیٹیوں کا حصہ ذکر کیا. کوئی ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ ایسی کنڈیشن بنا دی جائے کہ اگر آپ شادی جو ہے, شادی کا جو جہیز دیا جا رہا ہے یا شادی میں جو خرچے کیے جا رہے ہیں اس کو وراثت کی صورت میں تبدیل کر دیا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک رسم و رواج ہے, اس کا تو اسلام میں کوئی وہ نہیں ہے. اسلام نے جو اصلی حصہ مقرر کیا ہے ہم اس سے جان کیوں چھڑاتے ہیں؟ اور دوسری بات ولید بھائی آپ کے ذریعے, اگر مل بھی جائے نا, اگر بیٹیاں لے بھی لیں تو پوری زندگی لوگ تانے دیتے ہیں کہ اس نے وراثت لے لی. حتیٰ کہ بھائیوں کے ہاں سسرال کے یہاں ان کی آنا جانا بھی بند کر دیا جاتا ہے کہ ہمارا منہ نہیں دیکھنا. یہ سب جہالت ہے. اللہ کے بندو, حق جو کسی کا کھاتا ہے, ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی ایک بالش زمین قبضہ کرتا ہے, یطوقہ یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 زمینیں توق پہنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اور اکبر. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی ذکر کیا کہ جو کسی کا مال ہڑپ کر دیتا ہے ہم اسے جہنم کے اندر داخل کرتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, مزید ذکر کیا کہ جو کسی کی زمین قبضہ کرتے ہیں, قرآن کریم فرماتے ہیں یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا, اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کی طرف دوبارہ پلٹ کے آؤں گا مفتی رفیق صاحب. مفتی وسیع صاحب, وراثت جب غضب کر لی تو ایک تو یہ کہ کیا غضب کا لفظ یہاں پر صحیح ہوگا یعنی ہمارے شرعی نقطۂ نگاہ سے, اور دوسری بات یہ کہ اس کے حوالے سے پھر روزہ, نماز, حج یعنی اس قسم کے مسائل جب وہاں پر ادا کیے جاتے ہیں کیا وہ ایکسیپٹیبل ہیں اسلام میں؟ جی ولید صاحب, اس سے پہلے میں آپ نے جو اوپننگ اسپیچ میں بات کی تھی کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ یورپ کی طرف دیکھتی ہے, تھوڑا سا ہمیں کریٹیکلی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں اسلام کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں, اور یہ تناظر آ رہا ہے کہ شاید دیندار طبقہ بھی ادا نہیں کر رہا, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ تسلسل آیا کہاں سے. ہم جو ہے نا وہ کلونیکل سسٹم میں رہے ہیں, ویسٹ کے تابع رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے 1 صدی سے پہلے تو ویسٹ میں عورت کو مالکانہ حقوق کی دور کی بات, اس کو ووٹ آف رائٹ بھی نہیں تھا, یعنی اس کو رائٹ آف ووٹ بھی نہیں تھا, یعنی ووٹ بھی نہیں دے سکتی تھی وہ. تو اس کے بعد ویمن سفریج موومنٹ آئی اور اس نے پھر حقوق دینے شروع کیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو حقوق بتا کے گئے, آپ دیکھیں, آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں, اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ عورت کو مرد کا نصف ملے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مرد کو عورت کا دگنا ملے گا. یعنی یونٹ جو بنایا وہ عورت کو بنایا, یعنی بیس عورت ہے, پہلے عورت کو ملے گا تو بیٹے کو ملے گا. اس کی کیلکولیشن آپ دیکھیں اس طرح.
پھر دوسری بات ہے کہ پوری صورت کا نام عورت پہ رکھا، کوئی مرد کے نام پہ کوئی صورت نہیں ہے. تو ہم ویسٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلام نے بہت اہمیت دی گئی ہے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سعد، ایک اور سعد تھے، حضرت سعد انصاری رضی اللہ عنہ، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ بیمار تھے، تو انہوں نے فرمایا میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہوں. ان کی ایک بیٹی تھی اس وقت. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، 1/3 مال وصیت کرو، بقیہ جو ہے وہ تم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یعنی اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ ایک طرف یہ پہلو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. جو دینے والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کیا کرتے ہیں، بیٹے کو دے دیتے ہیں بڑھتا ہوا ایسٹ، یعنی آپ دکان دے دی، کاروبار دے گھر دے دیا، دیا. اور بیٹی کو دے دیا کیش، جو کہ انفلیشن ہو کے ختم ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ بہت سے لوگ آج ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام کو دیکھ کے کہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو حصہ دیتے ہیں جن کو ہم نے، والد کا انتقال ہو گیا تھا 20 سال پہلے، تو ہم آج آپ کا پروگرام دیکھ کے ہم حصہ دیتے ہیں. وہ بھی کیا غلطی کریں گے، وہ بھی 20 سال پہلے والی قیمت دیں گے، حالانکہ آج اس میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا. آج جو اس گھر کی قیمت ہے اس میں سے آپ کو حصہ دینا چاہیے. تو بہت سے دیندار دیتے ہیں لیکن انفلیشن کو نہیں دیکھتے، ایسٹ کو نہیں دیتے. اسی طرح بہت سے دیندار افراد یہ کہتے ہیں کہ ابل تو اپنے بچوں کو سارا حصہ دیتے ہیں زندگی میں، اور بیٹیوں کو نہیں دیتے، زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے بچوں میں انصاف کرو، یعنی بیٹا اور بیٹی کو زندگی میں دینا ہے تو برابر دو. جی. اور اگر وہ دیتے بھی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو سارے ایسٹ دے دیتے ہیں جو کہ بڑھنے والے ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کو چند پیسے دے دیے. تو اب وہ بیٹے کی قیمت تو بڑھتی جا رہی ہے اور بیٹی کو وہ نہیں مل رہا. تو ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کا حصہ دیں. اگر آپ نے حصہ نہیں دیا ہوا، میں اس پہلو پہ آپ نے جو بات کی کہ غصب، بالکل یہ غصب ہے، اور اس پہ جتنے بھی غصب کے گناہ ہیں وہ اس پہ آ جاتے ہیں. اور اگر آپ نے نہیں حصہ دیا ہوا اور آپ اس گھر میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو فقہاء کرام نے فرمایا غصب کی ہوئی زمین پر تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی. جیسے اب میں اللہ اکبر. کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لوں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی زمین پہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کو قیمت دی اور پھر مسجد نبوی بنائی. سبحان اللہ. تو اسی طرح اگر ہم کسی کی جگہ پہ اپنا گھر بنا لیں اور اس میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کی قبولیت بھی کوشچن مارک ہے اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد مزید وراثت کے قوانین، ان کے مسائل کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر مفتی رفیق سلفی صاحب. رفیق صاحب، ایک اور جو فینومینا ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ خواتین کو، بہنوں کو یہ کہہ کر معاف کروا دیا جاتا ہے کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے، کائنڈ آف سائیکولوجیکلی. ہمارے معاشرے میں تو آپ کو پتہ ہے بڑی ٹرکس لڑائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے وراثت جو ہے یہ جو ترکہ نہ دیا جائے. تو یہ کہلوا دیا جاتا ہے کہ عورتوں سے، بہنوں سے خاص طور پہ، کہ ہم نے معاف کر دیا. یہ ان کو ملا نہیں ہوتا ابھی تک ترکہ، مگر یہ کہلوا دیا جاتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا. تو کیا اس صورت میں آدمی جو ہے وہ اس کو ریلیف مل سکتا ہے کہ نہیں وہ تو بہن نے مجھے بول دیا تھا اس لیے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ خاص طور پر عورتوں سے کہلوایا جاتا ہے، بہنوں سے کہلوایا جاتا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میں نے معاف کر دیا ہے. کورٹ میں بھی جا کے وہ بیچاری انگوٹھے لگا دیتی ہے، مجبور ہو کر سائن بھی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ بھائی کہہ رہے ہوں کہ میں نے اپنا حصہ اپنی بہن کو دے دیا ہے. کبھی آپ نے معاشرے میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ بھائی کہہ رہے ہوں جی میں تو کما لوں گا، میں تو جوان ہوں، یہ تو خاتون ہے، یہ میری بہن غرباء کے اندر اس کی شادی ہوئی ہے، ہم اپنا حصہ بھی ان کو دیتے ہیں. ایسا جب نہیں سنا تو اللہ نے جب حصص مقرر کیے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہم پڑھ رہے تھے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان، اللہ نے مردوں کے لیے بھی حصہ رکھا، وللنساء نصیب مما، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ رکھا. جب اللہ نے حصہ رکھا ہے اس حصے کو بے عینی تقسیم ہونا چاہیے. میں شروع میں ذکر جیسے کر رہا تھا، محروم کرنے کے کئی طریقے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیٹی، وہ بہن مجبور ہو جاتی ہے وہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے. اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے. خاص طور پر جو ان کی والدہ صاحبہ ہوتی ہیں گھر کے اندر اگر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی والدوں کو زندگی دے، وہ بھی مجبور کرتی ہیں کہ تمہارے بھائی ہیں، دیکھو سب نے دے دی، فلاں نے دے دی، فلاں نے دے دی، فلاں نے دے دی. لوگ کیا بولیں گے کہ تم کیسی بہن ہو. اب اتنا مجبور گھر کر بک دیا جائے گا جی ہاں والد کا. جی وہ مل جائے گا. لوگ کیا کہیں گے، اتنا بیچاری کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر وہ سائن کرنے پہ. اسی طرح دیگر چیزیں جو میں نے کی، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے. اور میں کہتا ہوں لوگوں کو چاہیے اپنی بہنوں کے حق دیں.
آپ حق دیں گے اللہ رب العزت آپ کو دگنا چگنا دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ حصص مقرر کیے ہیں اور اس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ حقوق العباد جو ہے نا، حقوق اللہ سے بھی زیادہ اللہ نے بیان کیے، اور حقوق العباد میں سر فہرست یہ والا علم، فرائض والا علم ہے، وراثت والا علم ہے، یہ حق ہے بندوں کا، بندوں پر حق ہے۔ جب میت ہو گئی، ترکہ آ گیا، اب اسے کتاب و سنت کے مطابق جتنا بھی حصہ ہے، قرآن فرماتا ہے کاسورا او کلّا او کاسورا، کم ہو یا زیادہ ہو، اگر ترکہ زیادہ ہے تب بھی تقسیم ہوگا، اور اگر ترکہ کم ہے تب بھی تقسیم ہوگا۔ بہت خوب۔ مفتی صاحب، یہ جو ماؤں میں، بہنوں میں، یہ بھائیوں میں کس طریقے سے تقسیم کیا جاتی ہے میراث شریعت کی نگاہ سے؟ جیسے کہ ہم نے عرض کیا نا کہ پہلے آپ نے جو 3 حقوق ادا کر دیے، پھر جو بچا قرآن کریم میں 4 مردوں کا اور 8 عورتوں کا جو تذکرہ ہے وہ تو فکس ہیں، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ، اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو بچے گا، اس کے بعد کچھ عصبات ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے مرد ہیں جن کو جو کچھ بچے ان کے پاس جائے گا، یعنی جس میں بھائی بھی آتا ہے، بیٹا بھی آتا ہے، اور پھر اگر کچھ بچ جائے تو وہ ذوی الارحام ہوتے ہیں، یعنی ننیالی رشتہ دار ہوتے ہیں جن میں جاتا ہے۔ تو پورا حصہ اللہ تعالیٰ نے پورا میکینزم، پورا ایک میپنگ کر کے پورا ہائرکی بنا کے دے دیا ہے، جس کا اصولی بات یہ تھی کہ سب سے قریبی رشتہ دار کو سب سے زیادہ ملتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ لیئر کو ملتا ہے۔ تو اس کے پورے احکامات موجود ہیں اور اس کے پورے حصے موجود ہیں، یعنی آدھا حصہ، تہائی حصہ، چوتھائی حصہ، 2/3 حصہ، یہ سارے حصے موجود ہیں اور اس کو میتھمیٹیکلی پورا ڈاکومنٹڈ ہے۔ تو اس کا ہونا ہی چاہیے کہ جب بھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے اس کو لکھ کر ضرور ڈاکومنٹ کرنا چاہیے، اور ہر ایک کی اس کی پورا، ایک تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اونرشپ بھی نہیں نکالتے کہ اس کے حصے کتنے تھے، یعنی پینشن تھی تو اس کی وراثت میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اس نے کوئی شیئرز لیے ہوئے تھے تو اس میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے اس کی اونرشپ کیا تھی، اس نے کتنی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، جو اس کی قیمت ملنی تھی، اس کے ریسیویبل کیا تھے، وہ پہلی اونرشپ نکال کر پھر اس کے بعد کسی مفتی سے اس کو پورا کیلکولیٹ کروانا چاہیے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو آپ نے ابھی بات چل رہے تھے کہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے اور ہم اس کو بالکل بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ عورتوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایک تناسب آپ اس طرح دیکھیں کہ میں اس میسج کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے بھی دینا چاہوں گا، بعض اوقات خواتین کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے۔ یعنی ایک ماں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارے والد کا تو انتقال ہو گیا، اب جو ہے مجھے اس گھر میں تمہارے والد کی خوشبو آتی ہے، ان کی یادیں آتی ہیں، تو اب میں اس گھر کو تقسیم نہیں ہونے دوں گی۔ اب نہ وہ بیٹیوں کو حصہ دینا جا رہی ہے، نہ بیٹوں کو حصہ مل رہا ہے۔ اب بیٹے سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک بڑا گھر ہم بیچ دیں تو ہم اپنا کاروبار کے لیے کیپٹل بھی آ جائے گا اور ہم اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک اچھی طرح سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ماں کہہ رہی کہ میرے جیتے جی آپ نہیں تقسیم کر سکتے۔ کیا یہ ریزن ویلڈ ہے؟ یہ ریزن بھی ویلڈ نہیں ہے نا، یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات خواتین کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو ہمارا میسج یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات میں رکاوٹ ڈالے گا وہ ظالم ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، لیکن زیادہ تر مرد ہی اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ یعنی والد کی وفات ہوتی ہے تو عام طور پر یہی رویہ دکھایا جاتا ہے، تو پھر ماں جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے اور وہ مکان نہیں بکتا، تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ فوراً بیچا جائے، فوراً تقسیم کیا جائے؟ جی دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ان کے درمیان ایک فائنینشیل ریلیشن ہو گیا شرکت الملک کا، یعنی دے آر پارٹنرز، ٹھیک ہے۔ رشتے بعد میں احترام والدہ کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ ایسا لیگل میں پارٹنر ہیں، اور ہر پارٹنر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کہے یا تو میرا حصہ دو یا مجھے جو ہے میرا حصہ خرید لو آپ، اور مجھے کیش دے دو یا شیئر دے دو۔ اب ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں پارٹنر تو ہوں لیکن چلے گی میری، اور میں اس گھر کو نہ تمہیں حصہ دوں گی نہ اس کو بانٹنے دوں گی، تو یہ کسی کا حصہ روک لینا، کسی کا شیئر کو روک لینا، یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے چاہے والدہ ہوں، ادب و احترام سے ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو آپ کا حصہ ملے گا، آپ کو گھر ملے گا، لیکن یہ گھر ڈیوائڈ کرنا ہے، یا تو آپ میرا حصہ دے دیں کیش کی صورت میں، یا اس کو بیچ کر جو ہے نا مجھے حصہ دے دیں۔ مفتی صاحب کی بات اگر تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، جی اسی حوالے سے تھوڑا آگے بڑھاؤں گا، یہ بھی لوگوں میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ ابھی تقسیم نہ کریں، تقسیم کرنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ تقسیم کرنا معیوب نہیں بلکہ سنت ہے، بلکہ شریعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو کفن میلہ بھی نہیں ہوا، ابھی سے وراثت کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کس نے کہہ دیا؟ بلکہ کفن تدفین کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا چاہیے شریعت کے اندر، کتاب و سنت میں، وہ ورثاء میں تقسیم کا ہے۔ یہ سب حصے دار ہیں۔ یہ ظلم ہو جائے گا کہ اگر آپ حصہ تقسیم نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے 20 سال ہو گئے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، آج اگر راضی بھی ہوں گے وہ 20 سال پہلے کا حساب کریں گے، کیوں بھائی آج کا کیوں نہیں کر رہے؟ تو لہٰذا یہ فوری طور پر تقسیم کرنا چاہیے۔ میرے سامنے اگر ایک صحابی رسول کی مثال موجود ہے، وہ کسی کے ہاں کھانے، یہیں میت کے تعزیت کرنے گئے تو کہنے لگے کہ حال قسم تم، کیا تم نے مال تقسیم کر لیا؟
وہ کہنے لگے نہیں ابھی تو جنازہ ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے. کہا نہیں، یہ آٹے کا جو تھیلا ہے اس میں تو بہنیں بھی حصے دار ہے، تمہارے والد صاحب کا تھا، اس میں تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، لہٰذا اس تھیلے کو بھی تقسیم کرو جیسے کتاب و اللہ سنت اکبر. نے کہا ہے. لہٰذا اس میں بہت ہمارے ہاں ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ لوگ 10 سال تک، اور اس کمزوری میں زیادہ تر جو حصہ ہوتا ہے گھر کی بڑی والدہ ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. ابھی کیوں تقسیم کرو گے؟ ابھی تو ان کی خوشبو باقی ہے، ابھی تو ان کا کفن میلہ نہیں ہوا، ابھی تو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر کہیں گے نہیں میرے جیتی جی تقسیم نہیں کرنا، میرے جیتے جی. تو یہ چیزیں غلط ہیں. کتاب و سنت نے جب حصہ دیا ہے اسے تقسیم ہونا چاہیے. میں بتا رہا تھا تقسیم کے لحاظ سے 3 چیزیں ہیں وراثت کے لحاظ سے قرآن کریم نے بیان کی. ایک اصحاب الفرائض جن کا ذکر اللہ نے کیا کہ ان کے فرائض ہیں، اور دوسرا عصبہ، اور تیسرا ذو الارحام. اصحاب الفرائض کا ذکر کیا قرآن کریم میں کہ جن کا حصہ متعین کر دیا کہ یہ ربع ہے، یہ سمن ہے، یہ چوتھا ہے. اور یہ حصے کتنا مقرر کیے؟ اللہ رب العزت نے 8 حصے مقرر کیے. کسی کا سمن مقرر کیا، کسی کا نصف مقرر کیا، کسی کا ربع مقرر کیا، کسی کا ثلثان مقرر کیا، وغیرہ وغیرہ. اسے کہتے ہیں اصحاب الفروض یا ذی الفروض. اسی طرح عصبہ ہے، اور اسی طرح ذو الارحام ہے. عصبہ جس میں خاتون نہ ہو، سارے مرد ہی مرد ہوں. اور ذو الارحام کیا ہے؟ خواتین کی طرف سے، جن ننیال کی طرف سے، اسے ذو الارحام کہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان سب کے حصے بیان کیے کہ اصحاب الفرائض کے حصے کیا ہیں. مثال کے طور پر بیٹی کا حصہ بیان کیا، اس کی 3 حالتیں ذکر کی. بیٹوں کا حصہ بیان کیا، اس کی 2 حالتیں ذکر کی. بیوی کا حصہ بیان کیا، اس کی 2 حالتیں کہ اگر جو زوجہ جس کی ہے، شوہر کا انتقال ہوا، اس کی اولاد تھی ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع ملے گا. اسی طرح شوہر کے بھی 2 حصے بیان کیے. اگر بیوی مر گئی، بیوی کی جائیداد میں اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا، ایسے ملے گا جی. اور پھر اگر اولاد ہے تو ربع ملے گا. تو یہ حصے کس نے مقرر کیے؟ اسلام نے تفصیل کے ساتھ. جیسا کہا مفتی صاحب کے پاس جانا چاہیے، لیکن سب سے پہلے یہ قرضہ ادا کرنے کے بعد، وصیت پوری کرنے کے بعد، اس کے بعد مجموعی طور پر لکھ کے دیں. لکھت کے بعد پھر مفتی صاحب سے فتاوی کی صورت میں لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس علم کو سیکھو، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ آدھا علم ہے. کہ سب سے پہلے جو یہ اٹھایا جائے گا یہ وراثت کا علم اٹھایا جائے گا. تو لہٰذا اس پہ ہمیں غور خوض کرنا چاہیے. بہت خوبصورت. مفتی صاحب میں آپ سے ایک اور ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو والد ہے وہ والدہ کے نام پہ پراپرٹی کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اب یعنی والدہ کے پاس آ جاتی ہے، تو پھر اب اس کی سینیریو، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات یہ کہ بے نامی ٹرانزیکشن ہمارے قانون کا بھی حصہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی قانون کی انٹرپریٹیشن جہاں تک مجھے معلوم ہے اور شریعہ میں تو بہت کلیئر ہے کہ اگر وہ ایز اے گفٹ کے طور پر نہیں دی گئی ہے، صرف نام پہ کی گئی ہے، تو اس کی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے. وہ اسٹل والد کی ہی اونرشپ رہتی ہے جس نے خریدا ہے. اچھا. اگر جو ہے نا اس کو ہدیہ کیا ہے تو ہدیہ کے لیے جو احادیث میں ہمیں کرائٹیریا ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ کو قبضہ دینا چاہیے، یعنی آپ اس کو پوزیشن دیں. صرف نام پر دینے سے ہدیہ نہیں ہو جاتا. یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے میراث کے اندر جو آپ کے پروگرام کے ذریعے جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی زندگی میں تقسیم کر دیں، لیکن وہ زندگی میں جو تقسیم ہو رہا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ کیا ہدیہ ہوتا ہے. اور ہدیے کا رول میں نے عرض کیا کہ قبضہ دینا ضروری ہے. اب جب آپ نے قبضہ نہیں دیا اس کو زندگی میں تو وہ ویلڈ ہی نہیں ہوا، تو مرنے کے بعد وہ دوبارہ وراثت میں آئے گا. اب بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ والد صاحب تو زندگی مجھے دے کے گئے تھے، اور مفتی صاحب یہ کہتے ہیں نہیں آپ کو دینا شرعاً ٹھیک ہی نہیں تھا کہ انہوں نے قبضہ نہیں دیا تھا، تو اب یہ وراثت میں آئے گا اور یہ سب میں ڈیوائڈ ہوگا. تو یہ مسئلہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں، چاہے اپنی بیگم کو دے رہے ہیں چاہے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تو زندگی میں ان کو اچھی طریقے سے قبضہ دیں اور اس کے لیگل ڈاکومنٹیشن پوری کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بون آف کنٹینشن یعنی جھگڑے کی بنیاد چھوڑ کے جا رہے ہوں. ایک امپورٹنٹ میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ وراثت کے اتنے تفصیلی احکامات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ایسے ہی یہ بالکل میتھس کی طرح 2+2 کی طرح واضح ہیں. ہمارے اسکولز میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ یعنی اگر میتھمیٹکس میں ایک چیپٹر یہ رکھ دیا جائے تو بچہ جب میٹرک کر کے نکلے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری وراثت یا میرے والد کی وراثت میں کس طرح. یہ سینیریو تو بڑے میتھمیٹیکل ہیں یہاں پر، کہ کوئی بھی اس میں کوئی عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو کچھ میتھمیٹکس کے رولز پڑھ لیے، LCM کیسے نکلتا ہے وغیرہ، تو آپ کو وراثت کے احکامات اچھی طرح سمجھ آ سکتے ہیں کہ 2/3 کس کا ہوگا، 1/3 کس کا ہے. تو اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی ہمارے بہت سے ناظرین ایسے بھی ہوں گے جو یونیورسٹیز، کالجز میں، اسکولز میں پڑھاتے ہوں گے کہ اگر اپنے نصاب کا حصہ بنائیں. ہم کب تک اس جہالت میں رہیں گے؟
پڑھے لکھے لوگ بھی اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کس طرح تقسیم کرنا ہے. صحیح فرمایا. اگر ہمارے اسکولز میں یہ نصاب میں حصہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اویئرنیس آئے گی اس موضوع پہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ جو ڈسٹنگوش گیسٹ موجود تھے ان کی گفتگو سماعت فرمائی. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر مفتی فصیح بٹ صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں محمد مفتی رفیق سلفی صاحب، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین، وراثت ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق اب اس پوری دنیا میں ایک بہت سینسٹیو ایشو بن چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مغرب کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں وہی حقوق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے انٹروڈیوس کروائے تھے، آج بھی ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آبویسلی جب ہم وہ حقوق خواتین کو نہیں دیں گے تو وہ مغربی یلغار جو ہے وہ اس سے انفلیوز ہوں گے آبویسلی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے رویے ہیں ہمارے رواج کو لے کے، اسے ہمیں اور جو ٹیبوز بنایا ہوا ہے، خاص طور پہ جیسے کہ مفتی رفیق سلفی صاحب نے بھی اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ اس طرح سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت عجیب معیوب لگے گا کہ اگر ابھی ہم فوراً وراثت کا معاملہ طے کریں گے. نہیں، بلکہ یہ سنت رسول ہے، یہ اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ فوراً یہ جو قرض کی ادائیگی ہے اور یہ وراثت کے معاملات ہیں فوراً طے کر دیے جائیں، اور اس کے اندر بھی بالکل ڈیلے نہ کیا جائے. خواتین کا جو حصہ ہے وہ خواتین کو فوری طور پہ دیا جائے، جو بھائیوں کا حصہ ہے، مردوں کا جو حصہ ہے وہ انہیں فوری دیا جائے. اسی طرح سے ہمارا معاشرہ ان ایشوز سے باہر نکل پائے گا. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت.